अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, दुनिया के डायनामिक्स तब्दील हो गया। ऐसा लगा कि जैसे भारत पूरी दुनिया में बदनाम होता जा रहा है और अकेला होता जा रहा है। ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि आप अगर ज़रा क्लोज उस सर्कल को कर दें तो मैं कहूँगा जी कि शायद वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में। और ये हुआ कुछ उनकी अपनी हरकतों की वजह से। कुछ ऐसी हरकतें जो कि एक बंदे के पास अचानक पैसा आ जाए, जैसे हम नौ दौलतिया बोलते हैं, तो इस तरह की कुछ उनकी हरकतें थी। वो क्या क्या थी जिसने उसे पूरी दुनिया के अंदर अकेला कर दिया। और पाकिस्तान की पोजीशन उसके मुकाबले में पूरी दुनिया में बहुत मुस्तहकम होगी। हम फाइनेंशियली भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और हम इंटरनेशनली, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम वजारत खारजा के तौर पर हम लेते हैं कि हमारी वजारत खारजा की तो जैसे ईद हो गई, हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम था। हमने भी बहुत मेहनत की, लेकिन हमें शायद फायदा इससे भी ज्यादा हुआ कि इंडिया जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, दुनिया ने उसे एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो इंडिया की इस डाउनफॉल की असल वजह क्या है? वही मुल्क जो एक महीना दो महीने पहले तक पूरी दुनिया पे बदमाशी दिखाना शुरू हो गया था, दुनिया के अंदर जाके लोगों को मारना शुरू हो गया था, उसी मुल्क को आज दुनिया ने बहुत बुरे तरीके से पीछे धकेल दिया है। तो जानते हैं इन वजूहात को, और ये पूरा वीलॉग आज इसी के ऊपर होगा कि इंडिया की गलतियां क्या हैं और इंडिया का मुस्तकबिल अब क्या होगा। अब देखो, इंडिया का जो इशू है ना, फ़र्क वो 3-4 इश्यूज़ हैं। एक तो इंडिया, उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है कि आधा एक कॉन्टिनेंट है या एक कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा है, और इसको अगर कॉन्टिनेंट से अलग भी कर दिया जाए तो पूरा कॉन्टिनेंट हो सकता है, पूरा है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसका इतना बड़ा रेडियस है कि आप अगर उसको नापोगे तो वो पूरे का पूरा, आप समझो, ऑस्ट्रेलिया के बराबर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की आबादी वैसे कम है, तो सब कॉन्टिनेंट इसलिए उसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर देखो 7 सार्क कंट्रीज़ हैं इस वक्त, बल्कि अफ़गानिस्तान को मिला लें तो 8 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बहुत सारा हिस्सा भी कभी इंडिया का हिस्सा होता था। वहाँ ये जो सारा पोर्शन है, इसके अंदर हिंदू कम्युनिटी थी। अब जो हिंदूज़ हैं उनके कुछ रिचुअल्स हैं। एक रिचुअल तो ये है कि वो पानी पार नहीं करते, बिलखसूस समंदर तो बिल्कुल पार नहीं करते। अच्छा। और जो ब्राह्मण हैं इनके, वो तो बिल्कुल समंदर को पार करना पाप समझते हैं। ओके। बल्कि वो दरियाओं को पार करना भी पाप समझते हैं। और वो समझते हैं कि क्योंकि हमें दरिया की इस साइड पे पैदा किया गया है, तो हमने इसी साइड पे रहना है। तो ब्राह्मण ये समझता था कि अगर उसने पानी को पार कर लिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। समंदर तो वो समझता था कि बिल्कुल पार होने वाले। ब्राह्मणों के अंदर जो महात्मा गांधी थे, ये पहला आदमी था जिसने समंदर पार किया था। अच्छा। इसलिए उनको ब्राह्मण पसंद नहीं करते थे उनको। तो वो गांधी जो थे वो जनूबी अफ्रीका गए थे और वहीं पे वो प्रैक्टिस भी करते थे, और वहीं पे फिर उनको एक ट्रेन से गोरे ने धक्का दे दिया और प्लेटफार्म पे गिर गए। और वहाँ पे उन्होंने फैसला किया कि मैं इंडिया जाऊँगा और इंडिया जाके मैं गोरों को निकालूंगा वहाँ से, क्योंकि उन्होंने ये जितनी बदमाशी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर भी, वो इंडिया की बुनियाद पे कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अब वहाँ पे हिंदू क्यों थे जनूबी अफ्रीका के अंदर, ये भी एक सवाल है। वो वजह ये था कि वहाँ जब जनूबी अफ्रीका के ऊपर कब्ज़ा किया ब्रिटिशर ने, और साथ ही इंडिया के ऊपर भी उन्होंने कब्ज़ा किया, तो फिर उससे देखा ये कि उससे जो जनूबी अफ्रीका है वहाँ पे कारोबार करने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, वहाँ पे रोड नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, वहाँ अपनी ब्यूरोक्रेसी में क्लर्क भर्ती करने के लिए उसको लोग चाहिए थे। तो उसने ये महसूस किया कि जो जनूबी अफ्रीका के लोग हैं वो ज़रा सुस्त हैं, वो काम नहीं करते, तो वो उस लेवल पे ब्यूरोक्रेटिक वर्क के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो इंडियन हो सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ से फिर उन्होंने जो इंडिया के अंदर मुसलमान थे और उसके साथ साथ जो हिंदू थे, उन सबको इंसेंटिव दिया कि आप जनूबी अफ्रीका जाएं। हिंदुओं ने ज़्यादा तादाद में इस इंसेंटिव को तस्लीम कर लिया और वो साउथ अफ्रीका चले गए, और उसमें मुसलमान कम्युनिटी भी गई, मुसलमान आबादी भी गई। और ये लोग जो हैं, ये तकरीबन आप समझो कि 200 साल पहले या 150 साल पहले ये जनूबी अफ्रीका चले गए थे, और उसमें गांधी साहब जो थे ये भी थे। और वहीं पे इनकी फिर एजुकेशन हुई, कुछ एजुकेशन इधर हासिल की, कुछ इंग्लैंड में हासिल की, कुछ उन्होंने साउथ अफ्रीका में हासिल की, और उसके बाद फिर ये वहाँ पे वकील बन गए। तो ये फ़र्स्ट क्लास के अंदर सफ़र कर रहे थे, और फर्स्ट क्लास वहाँ पे जो गोरे थे वो समझते थे कि हमारा आके कोई लोकल या ब्लैक वहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो इनको जो इंडियंस हैं ना, उनको कुली कहा जाता था। आज भी वहाँ पे इनको कुलीस कहा जाता है, क्योंकि ये रेलवे के अंदर कुली भर्ती हुए थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। अच्छा। तो इंडियन पाकिस्तानियों को कुली कहा जाता है आज भी। अच्छा। तो ये स्लैंग है, और उनको बुरा भला कहना हो तो कुलीस कहा जाता है इनको कि कुली है। क्योंकि उसकी वजह जो वहाँ पे रेलवे हुआ था, आबाद या बना था, तो उसके अंदर इंडिया के मुसलमान और इंडियन हिंदू जो थे वो कुली के तौर पे काम करते थे ज़्यादा तादाद में। तो आज भी उनको कुलीस कहा जाता है। ठीक है। तो जब उन्होंने गोरे ने देखा ना कि महात्मा गांधी जो है वो फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है और वो इंडियन है, तो वो उसने बड़ा शाउट किया, और उसने कहा तुम है कौन? उसने कहा मेरे पास ये टिकट है। तो उसके बावजूद जब एक प्लेटफार्म पे गाड़ी रोकी तो उसने धक्का दे के उनको बाहर फेंक दिया।
اور وہ پلیٹ فارم پہ گر گئے گاندھی صاحب. تو سوٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے, اس وقت سوٹ پہنتے ہوتے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کو اتنا برا لگا کہ وہ ساؤتھ افریقہ سے نکل کے انڈیا آ گئے اور یہاں پہ پھر کانگریس کو جوائن کر کے پھر انہوں نے ایک پوری تحریک چلائی اور گوروں کو نکالنے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. تو انڈیا جو ہے اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ جو انڈین ہے یہ کبھی انڈیا سے باہر نکلے نہیں, انہیں دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا بہت طویل عرصے تک, اور یہ اپنی حد تک کنفائن تھے ایک جزیرے کے اندر. انہوں نے اس کو پار ہی نہیں کیا. انہوں نے دیکھا نہیں سینٹرل ایشیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, چائنا کے اندر کیا ہو رہا ہے, جاپان کے اندر کیا ہو رہا ہے, انگلینڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے, یورپین کمیونٹیز کہاں کیسے کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور امریکہ کہاں پہ ہے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے اور یہیں پہ تو محدود تھے. دوسرا یہ ہے کہ باہر سے ہر زمانے میں لوگوں نے آ کے ان کے اوپر حکومت کی تھی. سینٹرل ایشیا سے ہر گرمیوں کے موسم کے شروع میں جو ہی بہار ہوتا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ نوروز کے فنکشنز ہو جاتے تھے تو سارے وہاں سے ڈرم بجا کے گھوڑوں پر سوار ہو کے انڈیا کے اوپر اٹیک کر دیتے تھے اور یہاں پہ قبضہ کر لیتے تھے, اور ان کی پراپرٹیز, ان کے مندر, ان کی جائیدادیں اور خواتین اور گھوڑے اور یہ جانور سب لے جاتے تھے. ایون ان کے جانور کاٹ کے ان کا گوشت لٹکا لیتے تھے اپنے گھوڑوں کے ساتھ, اور گوشت سوکھتا جاتا تھا اور وہاں پہنچ کے وہ خشک ہو جاتا تھا, اور پھر اس کو وہ سیو کر لیتے تھے اگلے 1-2 سالوں کے لیے, اس کو استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ صورتحال تھی. تو ایک یہ کبھی باہر نہیں نکلے تھے, انہیں دنیا کا پتہ نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہوتے تھے اور ان کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا تھا, ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. پھر سینٹرل ایشین جو تھے 1000 سال تو انہوں نے یہاں پہ حکومت کی, محمود غزنوی سے لے کے آپ آ جائیں مغل سلطنت تک, تو 1000 سال کا وہ پیریڈ ہے جس کے اندر مکمل طور پہ مسلمانوں کا, سینٹرل ایشین مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے انڈیا کے اوپر. بنگال کی سائڈ پہ بھی دیکھ لیں, وہ بھی سینٹرل ایشین تھے, پٹھان تھے, کوئی افغانستان کے پٹھان تھے, یا پھر یہ جو ٹرائبل ایریا پاکستان کا یہاں کے پٹھان تھے, انہوں نے حکومتیں کی وہاں پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو اس ساری جو صورتحال کو دیکھا جائے تو ایک ڈی این اے بن گیا ہوا ہے انڈین ہندوؤں کا. وہ ڈی این اے یہ ہے کہ وہ باہر نہیں گئے, ٹھیک ہے, انہیں دنیا کا پتہ نہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے غلامی کے اندر وقت گزارا. تیسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے اوپر حکومت کی وہ مسلمان تھے, لہذا مسلمان رولرز کے ہاتھوں یہ بہت عرصہ پامال ہوتے رہے, یا بہت عرصہ ان کے زیر اطاعت ان کو زندگی گزارنی پڑ گئی. تو ان سب چیزوں نے مل کے اس ڈی این اے کے اندر کچھ نئی چیزیں ڈیولپ کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا کو حیرت سے دیکھتے ہیں آج بھی. کسی جگہ چلے جائیں نا آپ, مثلا آپ یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, آپ کو انڈین دور سے نظر آ جائیں گے. پاکستانی ذرا ڈچکرے ہوں گے, ذرا ایسے پھر, اور انڈین جو ہوں گے نا بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے چیزوں کو, آنکھیں ان کی کبھی دائیں جا رہی ہوں گی, کبھی بائیں جا رہی ہوں گی, بہت زیادہ خائف ہوں گے گوروں سے, اور ان کے سامنے سبمسیو ہوں گے, اور اس لیے کہ وہ بڑے لیٹ نکلے ہیں باہر, تو ریڈ کلر کو دیکھ کے, وائٹ کلر کو دیکھ کے اس کے سامنے دب جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انڈینس کی یہ ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کو نفرت ہے, اور اس لیے بھی نفرت ہے کہ 1000 سال تک تو مسلمان پھینٹا لگاتے رہے ان کو, اور وہ ان کے حکمران رہے ہیں. تو وہ صرف پاکستانی مسلمانوں کے خلاف نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں سے ڈرتے بھی ہیں, خائف بھی ہیں, اور ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, ان کو شکست بھی دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ڈی این اے بن گیا ہو. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو انڈین پاکستان بنا, یعنی یہ جو مسلم آبادی والا یہ جو علاقہ ہے پاکستان, یہ جو تھا یہ آرمی میں بہت زیادہ عمل دخل تھا ان کا. اور جب گورا یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں آیا تھا تو اس نے مارشل ریسز جو تھی ان سب کو فوج کا حصہ بنایا تھا, اور مارشل ریسز جو تھے زیادہ تر اس پاکستان کے حصے میں تھے. ٹھیک ہے. اب وہ جو مارشل ریسز تھی اس کا جب فوج بنایا گیا, فوج میں شامل کیا گیا, اس فوج کا مقصد کسی اور ملک کو فتح کرنا نہیں تھا, وہ انڈینز کو فتح کرنا تھا. تو انڈیا کے اندر جب بھی کوئی وائلنس ہوا ہے, کانگریس نے کیا ہے, یا کچھ بھی تحریک چلی ہے, تو اس کو فوج نے پھینٹا لگایا, پولیس نے بھی لگایا, فوج نے بھی لگایا. اور اس پولیس کے اندر اور فوج کے اندر زیادہ تر جو تعداد تھی وہ اس علاقے کے لوگوں کی تھی. تو اس وجہ سے بھی وہ خوفزدہ بھی ہیں اور نفرت بھی ان کے دل کے اندر ہے. پھر وہ جو گاندھی صاحب تھے یا کانگریس تھی, وہ چاہتی تھی کہ پورا انڈیا جو ہے نا اکیلا آزاد ہو, اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ حکومت کریں, اور وہ اسکیم آخر میں ختم ہو گئی اور پاکستان بن گیا, جس کو انہوں نے ذہنی طور پہ قبول نہیں کیا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا اکھٹ بھارت ہے, اکھنڈ بھارت ہے, اکھنڈ بھارت, اور اس اکھنڈ بھارت کو یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ جوڑنا ہے. یہ بھارت ماتا ہے جس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں, تو ماؤں کے ٹکڑے اچھے نہیں لگتے, تو اس ٹکڑے کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں, یہ ان کا ہے.
اب اس سارے سینیریو کے اندر اگر آپ آؤ تو سن 2000 میں پھر انڈیا کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی. اس سے پہلے بھی انڈیا نے اپنی پالیسی بڑی اچھی رکھی تھی. نہرو صاحب نے یہاں پہ 10 ٹیکنیکل کالجز بنائے تھے, اور یہ جو ابھی آپ کو جو ٹیک چیف نظر آتے ہیں نا سارے کے سارے اس وقت امریکہ کے اندر, وہ سارے ان 10 ٹیکنیکل کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا. اور انہوں نے بڑا میجر رول ادا کیا یہاں پہ انجینئرنگ کے اندر اور آئی ٹی کے اندر اور باقی. تو 10 کالجز جو بنے تھے انہوں نے پوری ایک پود ڈیولپ کر دی. ہمارا اتنا فوکس نہیں تھا ان چیزوں پہ, اگر تھا بھی تو ایوب خان کے دور تک رہا, اس کے بعد تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو وہ اس نے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پالیسی بڑی تگڑی بنائی. یہاں پہ جو خاندان تھے ان کے بزنس مین خاندان, وہ پرانے تھے, گوروں کے زمانے میں بنے ہوئے تھے. یہ جتنے ٹاٹاز ہیں, برلاز ہیں, یہ گوروں نے بنائے ہوئے تھے. اور سب سے پہلے جو ان کا کام تھا وہ شپ بریکنگ تھی, پھر شپ میکنگ تھی. مثلا یہ جو سورت وغیرہ کا علاقہ ہے نا, یہ سارا گجرات کاٹھیا واڑ کا علاقہ ہے, سورت اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ جب گوروں کے شپ آتے تھے تو وہ اس کو بریک کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک انڈسٹری بنائی. تو وہ اس انڈسٹری کی وجہ سے پھر سورت کے اندر پیسہ آنا شروع ہوا. پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بڑا یورپ سے جہاز بڑا مہنگا پڑتا ہے تو یہیں پہ بنا لیا جائے. تو پھر یہاں پہ جہاز بنانے کے کارخانے لگ گئے, بحری جہاز بنانے کے. تو وہ ٹاٹاز اور برلاز اور یہ سارے جو تھے اس زمانے میں بنے. اور یہ سارے پارسی ہیں. اچھا. اور انہوں نے یہ سارا بزنس سنبھال لیا کیونکہ پارسیوں کے اندر کام کرنے کا بڑا جذبہ تھا. تو اس کے بعد یہاں پہ بزنس میں انہوں نے بڑا ایکسل کیا. لیکن اس سے پہلے جو انڈیا کی پالیسی تھی وہ بڑی ٹائٹ تھی. وہ ہر چیز اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی تھی گورنمنٹ. وہ کہتی تھی چینی بھی ہم دیں گے آپ کو, آٹا بھی ہم آپ کو دیں گے. راشن کارڈ ہوتے تھے اس زمانے میں. باہر سے چیزوں کے امپورٹ کرنے پہ پابندی تھی. یہاں پہ جو ان کی گاڑیاں بنتی تھی, لوکل بنتی تھی, بڑی فضول گاڑیاں ہوتی تھی, وہی گورنمنٹ کے پاس ہوتی تھی, وہی پبلک کے پاس ہوتی تھی. تو باہر سے نہ گاڑی امپورٹ ہو سکتی تھی نہ کوئی اور چیز امپورٹ ہو سکتی. تو ٹائٹ رکھا ہوا تھا انڈسٹری کو. ٹھیک ہے. لیکن منموہن سنگھ کا جب دور سٹارٹ ہوا, جو وزیر خزانہ بنے, تو انہوں نے اپنی اکانومی کو کھول دیا. اور یہ جو اکانومی کو کھولا گیا, یہ میاں نواز شریف نے پاکستان کی اکانومی کو کھولا تھا. انہوں نے چنگیاں ختم کر دی, انہوں نے امپورٹ پہ اجازت دے دی, انہوں نے یہاں پہ انڈسٹریاں لگانے کی اجازت دے دی. اس کو دیکھ کے نا کہ پاکستان نے ترقی کرنی شروع کیا, تو منموہن سنگھ نے پھر وہ پاکستان کے اس جو پلان تھا اس کو ماڈل کو کاپی کیا, انہوں نے ریپلیکیٹ کیا انڈیا کے اندر. اس سے پھر اکانومی جو تھی ان کی بوسٹ ہونا شروع ہوئی. تو 1992 سے یہ سٹارٹ ہوا. 2000 میں جا کے انڈیا نے باقاعدہ اس کا پھل کھانا شروع کیا. اور اس کے بعد پچھلے 25 سال میں انڈیا نے بہت ترقی کی, اس میں کوئی شک نہیں. 334 بلینر ہے وہاں پہ اس وقت انڈیا کے اندر. پاکستان کے اندر ایک بھی نہیں ہے. اچھا. لیکن چودھری صاحب ایک سوال میرا یہاں پہ, اتنے بلینئرز ہیں لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 70-80 کروڑ بندہ جو ہے وہاں پہ وہ بہت ہی غریب ہے, اسے صحیح طرح سے کھانا بھی اویلیبل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یاد رکھو جو انڈیا کی صحیح چیزیں ہیں نا یار, ان کو ماننا چاہیے. دنیا میں سب سے بڑی مڈل کلاس جو ہے اس وقت انڈیا کے اندر ہے. ہاں, آپ یہ سمجھو کہ مور دین 20% لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس کے اندر ہیں. اور یہ بہت بڑی میجر شفٹ ہے انڈیا کی. لیکن غربت جو سا پھر کیوں ہے؟ اگر اس کی وجہ آبادی زیادہ ہے. 1.5 ارب آبادی ہو تو اس کے اندر غریب بھی آپ کو زیادہ نظر آئیں گے نا. ان کو ٹھیک کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا, جیسے چائنا کو بڑا ٹائم لگا اس کو. صاحب پاکستان میں غربت ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں پہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں جس لیول کی غربت ہمیں بھارت میں نظر آتی ہے, وہ حالانکہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہے, ہم کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, لیکن اس لیول کی غربت پاکستان میں کیوں دکھائی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذرا شو آف کے قائل ہیں. ہم مونچھوں کو تاؤ دے کے نا اس کے اوپر کھانے کے لیے اگر گھی نہیں بھی ہے تو مونچھ کے اوپر گھی لگا کے باہر چلے جائیں, اور کپڑے صاف ستھرے پہنیں گے, اور شریکہ ہمارا بہت زیادہ ہے, لوگوں کو متاثر ہم نے بہت کرنا ہوتا ہے. انڈیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے انڈیا میں آپ کو غربت زیادہ نظر آتی ہے, آبادی بھی زیادہ ہے. تو وہاں پہ وہ شو آف نہیں کرتے. انڈیا سے ایک مینٹیلٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں وہاں کچی بستیاں ہوتی ہیں, بہت لمبی سلینگز بڑے شہروں کے اندر, بڑے شہروں کے اندر, وہ اس طرح کی چیز پاکستان میں نظر نہیں آتی. پاکستان میں ہے لیکن کم ہے, اتنی نہیں ہے جتنی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. یہ وے آف لیونگ کا فرق, وے آف لیونگ کا فرق ہے, کیونکہ مسلمان بھی ہیں, ہم صفائی پہ یقین رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ علاقہ ذرا مختلف ہے. گو اس کے اندر بھی بڑی گرمی ہے لیکن اتنی گرمی نہیں ہے جو اتنی انڈیا کے اندر پڑتی ہے. وہاں تو بڑا حبس ہوتا ہے. تو پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے جس میں اتنی ہیومیڈیٹی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کم ہونے, انڈیا کے مقابلے میں کم ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے جب لوگ باہر گئے, گلف وغیرہ گئے, تو وہ خوشحال بھی ہوئے. یورپ بھی گئے, اس کا پیسہ بھی آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا. بہرحال انڈیا میں جب اکانومی ان کی بوسٹ کرنی شروع ہوئی تو ان کے بلینر بننے شروع ہو گئے. 334 بلینر ہو گئے وہاں پہ. اور انہوں نے واقعی بڑی ترقی کی اس لحاظ سے. اب جب وہ ترقی کی تو پیسہ ان کے آ گیا خزانے میں. اب خزانے میں آیا, اور اس دوران جو ٹیک یونیورسٹیز تھیں ان کے یا انسٹیٹیوٹس تھے, ان کے پڑھے ہوئے لوگ امریکہ وغیرہ پہنچ گئے, یورپ پہنچ گئے.
کچھ گورنمنٹ نے سپورٹ بھی ان کو بہت زیادہ کیا کہ آپ لوگ وہاں رہیں اور وہاں آپ اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں، اداروں کے اندر آپ وہاں پہ ترقی کریں، ملازمت کریں، ساتھ آپ پالیٹکس میں جائیں، تو اس کا بھی انڈیا کو فائدہ ہوا ہے۔ تو امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ان کے لوگ ترقی کرنے شروع ہو گئے اور وہ پالیٹکس کے اندر آ گئے، بزنس کے اندر آ گئے، وہ بڑی بڑی زبردست قسم کی جو آرگنائزیشن ہے ان کے چیف بن گئے، ٹھیک ہو گیا، جیسے کہ سندر پچائی وغیرہ اس ٹائپ کے لوگ سارے۔ سندر پچائی آپ کو پتا ہے کہ روزانہ 3.5 کروڑ روپے تنخواہ لیتا ہے روز۔ اچھا، ہاں جی، تو وہ اتنا، اور یہ 3.5 کروڑ انڈین ہے، پاکستانی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پاکستانی 8-9 کروڑ تقریباً، 8-9 کروڑ پر ڈیلی کا، اور وہ اتنا ان کو وہ بڑا فائدہ ہوا۔ پھر وہ پالیٹکس کے اندر آ گئے، پھر ان کی بہت ساری خواتین کی وہاں پہ شادیاں ہو گئی۔ ہماری خواتین تو پرہیز کرتی ہیں شادیوں سے، ہم ذرا گھبراتے بھی ہیں، تو وہ بڑے بڑے پالیٹیشین بزنس مینوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہو گئی۔ پھر جو بالی ووڈ ہے اس کا بھی ایک نام ہے پوری دنیا میں، پھر انڈیا کا جو کلچر ہے ناچ گانے والا، اس کی بھی ایک شناخت ہے۔ تو اس ساری چیزوں نے ملا کے نا انڈیا کا ایک جو نام تھا اس کو بڑا کر دیا، امیج بہتر کر دیا۔ اب اس امیج کے پیچھے جو احساس کمتری تھا وہ بھی بڑا ہوتا چلا گیا، کیونکہ ایک مدت سے، ہزاروں سال سے انہوں نے کبھی دریا پار نہیں کیا تھا، سمندر پار نہیں کیا تھا۔ سینٹرل ایشین ان کو آ کے پینٹا لگا کے ان کے اوپر حکومت کرتے رہتے تھے، مسلمانوں نے ان کو دبا کے رکھا ہوا تھا۔ جو برٹش آرمی تھی اس کے اندر مسلمان اس سائڈ کے زیادہ تھے فوجی، وہ پینٹا لگاتے تھے بہت زیادہ، پولیس کے اندر بھی تھے۔ تو ان ساری چیزوں نے ان کو بہت زیادہ ایک احساس کمتری میں مبتلا رکھا، تو ایک ترقی کر گئے، ساتھ احساس کمتری بھی ہے۔ تو اب اس احساس کمتری سے نکلنا تھا انڈیا نے، جو وہ نہیں نکل سکا، تو انہوں نے زندگی کے 2 مقصد بنا لیے۔ ایک مقصد انہوں نے یہ بنایا کہ پاکستان کی ناک رگڑنی اور اس کو ہم نے توڑنا ہے، اور جو 1971 میں ہوا ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، یہ انہوں نے مقصد بنا لیا۔ اچھا، میں نے سمجھا گاؤ موتر پینا ہے، چلنے ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ وی آر سپیریئر، ہم انفیریئر نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہت عرصہ انفریریٹی میں رہے تھے، بہت پسماندہ رہے تھے، تو دنیا کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم انٹلیکچولی بڑے زبردست ہیں، ہم پیسے کے لحاظ سے بڑے زبردست ہیں، ہم فلم کے اندر، کلچر کے اندر، بزنس کے اندر، سب میں آپ سے آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 انہوں نے مقاصد بنا لیے۔ اس میں جب انسان کوشش کرتا ہے تو بعض اوقات تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس تکبر میں مبتلا کرنے میں نریندر مودی کا بڑا کام تھا، بڑا ان کا حصہ تھا۔ کہتے ہیں کہ 2014 سے پہلے کا انڈیا اور ہے اور 2014 کے اس سے بعد کا انڈیا اور پہلے کانگریس کا تھا نا، وہ کانگریس جو تھی نا، وہ بیسیکلی وہ لوگ بڑے رجے پجے تھے اور خاندانی لوگ تھے، لہٰذا ان کا ویو مختلف تھا۔ اور یہ جو بی جے پی ہے، یہ ایک ڈپرائیو اور متعصب لوگوں کی ایک جماعت ہے، اور RSS سے انہوں نے جنم لیا تھا، جس کا کہنا یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم نے فارغ کر دینا، بلکہ کوئی بھی جو غیر ہندو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں، ہندوستان میں نہیں رہ سکتا، ان کا موٹو مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سارے سینیریو کے اندر جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہمارے خزانے کے اندر $600 بلین آ گیا ہے، ہماری ٹریڈ بڑی زبردست ہو گئی ہے، ہم نے پوری دنیا کے اندر اپنی شناخت کروانی شروع کر دی ہے، اور دنیا مودی مائی فرینڈ کہہ رہی ہے، تو وہ دھوتی سے باہر آ گیا، جس کو کہتے ہیں اوقاتوں بار ہو، اوقاتوں باہر آ گیا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کو رگڑا لگانے کا بڑا بہترین ٹائم ہے۔ اچھا، اس دوران پاکستان کے ساتھ ہوتا بھی بڑا برا رہا، پاکستان کے ساتھ بہت برا ہوا، ویسے اگر آپ دیکھیں افغان وار کے بعد سے لے کے 2025 تک، اور اس سارے سینیریو کے اندر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان جنگ ہار رہا ہے، پاکستان روز بلیڈ کرتا جا رہا ہے، اور یہ چیز ساری دنیا صرف نہیں مانتی تھی، ہم خود بھی مانتے تھے، ہم سب کا بھی خیال تھا کہ پاکستان شاید خدا نخواستہ فنشنگ لائن کی طرف جا رہا ہے، فنشڈ ہو رہا ہے۔ ہاں، 92,000 لوگ یا 90,000 لوگ جو شہید ہوئے، دنیا میں کسی ملک میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں جتنی پاکستان نے دی۔ دوسرا یہ پاکستان کو اپنی پوٹینشیل کا پتہ بھی نہیں تھا، ویسے آنیسٹلی یہ بھی ہے، ہم بھی احساس کمتری کا شکار تھے، انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے، کہتے یار ہم بہت پیچھے رہ گئے، چائنا سے بہت پیچھے رہ گئے، جاپان ہم سے بہت آگے نکل گیا، سینٹرل ایشیا ہم سے آگے آ گیا، تو ہم جب بھی کمپیئر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار بہت پیچھے رہ گئے، تو احساس کمتری کا ہم بھی شکار تھے۔ اس سارے سینیریو کے اندر انڈیا سے غلطی ہوگی، انڈیا سے غلطی یہ ہوگی کہ 2019 کے اندر جب اس نے اٹیک کیا پاکستان کے اوپر تو اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت اسے یہ انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے تھا کہ پاکستان ایک ڈفرینٹ ملک ہے، کہ امریکہ کی مار کھا لے گا، رشیا کی مار کھا لے گا، کسی اور کی مار بھی کھا لے گا، برداشت کر جائے گا، لیکن انڈیا کی مار نہیں کھائے گا، انڈیا کی نہیں برداشت کریں۔ یہ تو کرکٹ بھی جنگ کی طرح کھیلتے ہیں، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ریجن ہے نا پاکستان، اس میں کرج بہت ہے، حوصلہ بڑا ہے،
لوگ لڑتے مرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے. ہماری پریکٹس ہی بہت ہے, دیکھو نا, دن سے لے کے صبح سے لے کے رات تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. ہمیں تو عادت بڑی ہے لڑنے کی, انڈینس کو اتنی عادت نہیں لڑنے کی. اور دوسرا یہ ہے کہ فلسطین کے اندر کوئی مسئلہ بنے تو یہاں پہ ہم جلوس نکال دیتے ہیں کہ ہمیں کھولو, ہمیں باہر جانے دو, ہم ان کیسی تیسی کر دیں. تو یہ ملک اس ٹائپ کا ہے, ہمارا ڈی این اے ڈفرینٹ, ڈی این اے مختلف. 2019 میں جا کے ان کو پھینٹا پڑ گیا, تو میرا خیال انڈیا کو سبق سیکھنا چاہیے تھا, اسے معاملات کو درست کرنا چاہیے تھا. لیکن مودی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان کو توڑنا ہے, جیسا اندرا گاندھی نے توڑا تھا. تو اس نے بلوچستان کے اندر گڑبڑ کرنی شروع کی, اس نے افغانستان کے اندر اپنے سینٹرز, ٹریننگ سینٹر بنوائے, وہاں پہ بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی. پاکستان کی امیج خراب کرنے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا. جان بوجھ کے انڈینس کو بڑے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اندر انہوں نے شامل کیا, داخل کیا, تاکہ وہ پاکستان کی مت ماری جائے. تو ہر جگہ پہ پھر سوشل میڈیا جو ہے اس کے سینٹرز انڈیا کے اندر ہیں, تو وہاں پہ پاکستان کے خلاف کمپینز ہوتی رہیں. اس دوران سب کا خیال یہ تھا انڈینس کا کہ پاکستان کو ہم مات دے دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اور اب اگر آپ دیکھیں تو پچھلے جو ڈیوائن فیصلے ہیں, جو ڈیوائن ڈیسیژنز ہیں, وہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو قدرت نے کچھ فیصلے کیے ہوں, کس طرح فیصلے ہوئے آپ سب کے سامنے. بالکل. اور اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی عزت اللہ تعالیٰ کو مقدم تھی, تو پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی اور ساتھ پاکستان کو سرفراز بھی کیا. ایک عزت ہوئی, سرفرازی ہوئی, اور پاکستان نے پوری دنیا کے اندر بلے بلے کروا دی اپنی, کہ تھوڑی سی ٹیکنالوجی کے ساتھ, تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ, آئی ایم ایف کی قسط کا انتظار کرتے کرتے ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے ایک کتنے بڑے ملک کی مت مار کے رکھ دی, جو اس سے اکانومی میں کہیں زیادہ بڑا ہے, فوج میں کہیں زیادہ بڑا ہے, بجٹ میں کہیں زیادہ ہے. $82 بلین تو ان کا ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے, پاکستان کا $8 سے 9 بلین بجٹ ہے. اور جہاز بھی چائنیز ہے جو کہیں خریدے نہیں جاتے تھے, پاکستان پہلا بائر تھا اس کا, ٹیسٹڈ ہی نہیں تھا. تو یہ پاکستان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. اس کے بعد انڈیا بخلا گیا. جو ابھی انڈیا کا مسئلہ ہے نا, وہ بخلاہٹ ہے. اس بخلاہٹ میں انہوں نے اپنے سارے اثاثے استعمال کرنا شروع کر دیے سوائے نیوکلیئر کے. اچھا. تو انہوں نے جتنے سفارتی تھے اثاثے انہوں نے استعمال کیے, لیکن دنیا ظاہر ہے جیتے ہوئے کے ساتھ ہوتی ہے. تو پاکستان کی جو کریج تھی اس سے بہت متاثر کیا. تو صاحب میں ایک پوائنٹ کی طرف آپ کا تھوڑا سا یہاں پہ لے جانا چاہتا ہوں. دھیان جو ہے انڈیا نے اوور کانفیڈنس میں یا خبت عظمت میں, ٹھیک ہے, کچھ حرکتیں اور شروع کر دیں. اسے یہ لگا کہ پاکستان پہ ہم ہٹائیں, کیونکہ ہم سے تو وہ نفرت کرتے ہیں نا, اس نفرت کے لیے وہ کہتے ہیں نقصان بھی ہو جائے لیکن پاکستان کو نقصان دینا ہے, یہ ان کا موٹیو ہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وہ وشو گرو ثابت کرنے کے لیے مودی نے اور اس کی پوری پارٹی نے, اس نے کیا کام کیا کہ اس نے کینیڈا میں اور امریکہ میں اور باقی دنیا کے کچھ ممالک میں اٹیک پلان کیے جو را کر رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے, جو ان کی فورن پالیسی جو تھی وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی یہ چیزیں. جو حرکتیں انڈیا نے کی, اس کے بعد پوری دنیا کو انڈیا کا بھی ایک چہرہ سامنے آیا کہ بھئی تھوڑے سے پیسے ملتے گئے تو تم نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی, تم ہو کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اس کے کئی فیکٹرز ہیں. ایک ان کے را نے جو باہر آپریشن شروع کیے, پاکستان سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, پاکستان اس پہ خاموش رہا تھا, تو ان کا پھر چاکا کھل گیا جس کو کہتے ہیں نا. پھر انہوں نے کینیڈا کے اندر کر لیا, امریکہ کے اندر کر لیا, یورپ کے اندر کرنا شروع کر دیے, تو عرب ملکوں کے اندر بھی کیا انہوں نے. تو اس پہ بہت زیادہ دنیا ناراض ہوئی کہ آپ یہ لوگ سمجھتے کہ اپنے آپ کو, اور اس پہ انہوں نے ان کے داخلے بند کیے, اور را کے ایجنٹس کو وہاں سے نکال کے باہر نکالا, تو پابندیاں لگنی شروع ہو گئی. ایک یہ فیکٹر بھی ہے جس پہ ظاہر ہے وہاں کی رائے عامہ خلاف ہو گئی انڈیا کے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مودی کی جو اکڑ تھی اس نے بھی لوگوں کو بہت ڈسٹرب کیا کہ یار یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, ایسے مثلا بازو پھیلا کے چل رہا ہوتا ہے, کیا کر کیا لیا اس نے. وہ بھی اس نے بھی رول ادا کیا. دوسرا افغانستان کے اوپر امریکہ بہت سینسٹیو ہے. وہاں جب انڈیا نے اپنے روٹس بنائے اور وہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنائے, اور ٹریننگ میں ان لوگوں کو دی جو امریکہ کے بھی دشمن تھے, وہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہے, وہ امریکہ کے بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی امریکنس کو بڑا برا لگا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. پھر ایران کے اندر انڈیا نے اپنا اثر رسوخ بڑھایا, وہاں پہ چاہ بہار جو ان کی بندرگاہ ہے وہ بنانے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا. وہاں پہ اس نے را کے ایجنٹس بنا دیے اور انہوں نے بلوچستان کے اندر گڑبڑ کرنا شروع کر دی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ملٹی پلائی ہوتی چلے گی. مطلب انڈیا کی بدماشی کو دنیا نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ تو بدماشی کرنا شروع کر دیں گے, یہ تو کرائے کے قاتل بن جائیں گے, ہو سکتا ہے کل کو پریزیڈنٹ مار دیں گے. ہاں, امریکہ تو ڈیولپ کر رہا تھا نا چائنا کے خلاف, لیکن جب امریکہ اور یورپینز کو یہ فیل ہوا کہ بھائی یہ تو ہمیں بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے. اس کے اندر ایک چائنیز فیکٹر بھی ہے جو آپ نے ٹھیک کہا ہے, بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. چائنیز فیکٹر یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو سپورٹ کیا تھا چائنا کے خلاف, اور ان کا خیال یہ تھا کہ انڈیا چائنا کو روک لے گا, لیکن اس نے بالکل روکنے میں ناکام ہو گیا, تھوڑا سا بھی نہیں. بلکہ ان کی 700 فوجی آئے ان کے,
اور انہوں نے چائنا کے فوجیوں نے آ کے انڈیا کو پینٹا لگا دیا اور تصویریں ریلیز کر دی کہ دیکھیں ان کی فوجیوں کو ہم کر کیا رہے ہیں، اور انڈیا روک ہی نہیں سکا ان کو. وہ ایک جو سب میم بھی چل رہی ہے کہ وہ ایک ڈائلاگ ہے بالی ووڈ کا، کہتے ہیں چل بے چینی اور تھوڑی دیر بعد اوریجنل ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں انڈین سولجر منتیں کر رہا ہے چائنیز سولجر کی کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم غلطی سے یہاں پہ آ گئے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہ ریئلٹی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس وقت برے حالات سے گزر رہا ہے اور اس کی وجوہات اس کی اپنی حرکتیں ایک احساس کمتری ہے. جب تک انڈیا اس سے نہیں نکلے گا تو اس کو اسی طرح مار پڑتی رہے گی. دوسرا تکبر ہے جو آپ نے کہا. تیسرا نو دولتی ہے، پیسہ آ گیا ہے اس کو سنبھالنا اس کو نہیں آتا، اوقاتوں بار ہو گیا. اور جو چوتھی چیز ہے نا، پاکستان میں چھوٹا ملک ہوتے ہوئے ایسی مت ہماری ہے انڈیا کی ہر جگہ پہ، اور تگڑا ہے پاکستان. ظاہر ثابت کیا اس نے کہ ہماری ٹانگ اوپر ہے. چوہر صاحب مین چیز آپ کیسے بھول گئے، پانچویں ایک اور بھی ہے، گاؤ موتر. ٹھیک ہو سکتا. ناظرین آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا. ہم نے کوشش کی کمپلیٹ انالیسس کرنے کی کہ انڈیا کے ڈاؤن فال کی وجہ کیا ہے. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ کو کیسا لگا؟ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.